बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़ारा ऑफिशियल फील्ड वर्क ट्रिप का अगला हिस्सा हाजिर है। ड्रेनेज डिवाइड के ऊपर थोड़ा सा रेस्ट करके और लंच वगैरह करके स्टूडेंट की हिम्मत बंधाने के बाद हम फिर ड्रेनेज डिवाइड के दूसरी तरफ रवाना हुए। अब ये उतराई थी, लेकिन शायद बाज़ लोगों का ख्याल हो कि पहाड़ों में उतराई आसान होती है, चढ़ाई मुश्किल होती है। नहीं, दोनों मुश्किल होती हैं। चढ़ाई भी मुश्किल होती है, उतराई भी मुश्किल होती है। अब हम रवाना हुए, नीचे की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी स्टीप उतराई थी, नीचे जाते जाते काफ़ी थकन हो जाती थी, लेकिन ये है कि स्टूडेंट अब बाहिम्मत थे और वो साथ दे रहे थे और हम जा रहे थे। रास्ते में जो सबसे मुश्किल हमें पेश आई वो एक नाला था। चूँकि बारिश हुई थी, ओले भी पड़े थे और वो नाला, पहाड़ी नाला, ऐसे खौफनाक तरीके से बह रहा था और उसका शोर भी इंसान को घबराने के लिए काफ़ी था। अब इसको क्रॉस कैसे करेंगे? वो बिल्कुल एक छोटा सा दरिया था, लेकिन देहातियों ने उस पर जंगल के दरख्तों के तने काट के 2 दरख्त उसके ऊपर एक तंग सी जगह पे रखे हुए थे और एक किस्म का पुल बनाया हुआ था। उस पुल तक जब हम पहुँचे, अब उसको क्रॉस कर रहा था। स्टूडेंट घबरा गए, अब इसको कैसे क्रॉस करेंगे? और कोई रास्ता तो है नहीं। बाकी जगहों पे तो नाले के अंदर बड़े बड़े चट्टान और उससे पानी टकराते हुए शोर, ऐसा खौफनाक किस्म का मंजर था। पुल पे अब स्टूडेंट ने कहा कैसे इसको क्रॉस करेंगे, ये तो दरख्त फिसल जाएंगे ये। और सच्ची बात यह है कि मैं भी अपने लिए नहीं बल्कि इनके लिए और मज़दूरों के लिए घबराया हुआ था कि वाकई ख़तरनाक है। अगर किसी और, यह है कि बस शाम हो गई थी, अंधेरा तकरीबन था, मामूली सी रोशनी थी। इसमें अगर किसी एक स्टूडेंट का या मज़दूर का पाँव फिसल गया, नीचे फिर बड़े बड़े चट्टान हैं और ज़बरदस्त तेज़ किस्म का पानी है, कोई बचेगा नहीं। मैंने कहा नहीं, हिम्मत करो, क्रॉस करेंगे, हम इसको क्रॉस करेंगे, कोई मसला नहीं है, मैं आगे जाता हूँ। मैंने अपना नक्शा एक हाथ में पकड़ा और हथौड़ा दूसरे हाथ में, अपने आप को बैलेंस करते हुए मैंने पहला कदम रखा उस ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर, और आगे जाने लगा। मेरे पीछे पीछे वो मज़दूर उस इलाके के थे, वो आदी थे इन चीज़ों का, उन्होंने सामान भी उठाया हुआ था, कुछ हमारे पत्थर थे, सैंपल थे, वो भी उठाए हुए थे। वो बिल्कुल एट ईज थे, कोई उनका मसला नहीं था। वो मेरे पीछे पीछे रवाना हुए और फिर मैंने स्टूडेंट को भी आवाज़ दी, मैंने कहा आ जाओ, हिम्मत करो। वो भी हिम्मत करते करते रवाना हुए। पहला स्टूडेंट ज़रा घबराया हुआ था, लेकिन बाकी फिर आराम से दूसरी तरफ हम उस नदी के पहुंच गए। नदी के पार जब हम पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर हम हिलगांव की तरफ वहाँ से रवाना हुए। हम तकरीबन, हिलगांव भी दूर था, हम मगरिब तो हमें वहाँ पुल क्रॉस करते करते हो गई थी, अंधेरा हो गया था। टार्च वगैरह हमारे पास थे। रास्ता ढूंढते ढूंढते हम हिलगांव तक पहुँच गए। वहाँ पे फिर लोग हमें मिले, हमने पूछा कि हम इसी तरह सर्वे के लोग हैं, हम आए इस इलाके में सर्वे करने के लिए, तो हमें एक रात के लिए जगह चाहिए क्योंकि हम थके हुए हैं और हमने एक रात गुजारनी है, बाकी उसके बाद हम बंदोबस्त करेंगे। वो हमें वहाँ के एक बड़े यानी खान के पास गांव के ले गए। वो बाहर निकल आया और मैंने उनको यही बयान किया कि ये हमारा मकसद है, इस काम के लिए आए, एक रात के लिए अगर किसी तरीके से हमें जगह दे दो, फिर हम आगे कि फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा यहाँ पे स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल? कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर उसके हेडमास्टर साहब को बुला लेंगे और वो फिर हमें स्कूल में जगह दे देगा। स्कूल तो वैसे भी बंदे छुट्टियाँ हैं। कहते हैं हाँ ठीक है। उसने फिर अपने हुजरे में चारपाइयाँ वगैरह बिछा के हमें जगह दी। मैंने उनको कहा सर्वेंट्स को कि जल्दी से आप खाना तैयार करें, तो उस खान साहब ने कहा कि नहीं, खाना हम आपको दे देंगे आज रात के लिए और सुबह नाश्ता भी देंगे, उसके बाद फिर आप लोगों का अपना काम है। तो उन्होंने हज़ारा की स्पेशल डिश, उबले हुए चावल और
فریش بینز جو وہاں کے مشہور ہے، دیسی فریش بینز جس کو پلیاں کہتے ہیں عام زبان میں، اس کا انہوں نے کھانا تیار کیا، اور میرے خیال میں کچھ 1 گھنٹے سے کم وقت میں کھانا بن گیا، اور پھر کھانا لے آئے، سب نے بیٹھ کے وہیں کھانا کھایا، بھوک لگی ہوئی تھی اس وقت۔ وہ کھانا بھی ہمیں مرغ پلاؤ اور بریانی سے زیادہ لذیذ لگا۔ کھانے کے بعد پھر اس نے چائے بھی پلائی، اور پھر ہم سو گئے۔ صبح اٹھے، ناشتہ واشتہ اس نے دیا، اور میں نے کہا کہ یہاں کے پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر کون ہے؟ اس نے اس کو بلا لیا، ہیڈ ماسٹر صاحب کو میں نے بھی بتا دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کمرے کھول کے دے دیتا ہوں۔ اس نے کمرے کھولے، تھوڑی سے فاصلے پہ اسکول تھا، ہل گاؤں سے ذرا باہر کے ایریا میں۔ ہم اپنا سارا سامان اٹھا کے اور وہاں پہ ہم سیٹلڈ ہو گئے اسکول میں، اور ہم پہلے دن پھر ہم کافی تھکے ہوئے تھے، ہم نے کام نہیں کیا۔ پہلے دن ہم نے چھٹی کی، سامان بھی شفٹ کرتے رہ گئے، کپڑے وغیرہ سارے گیلے ہوئے تھے بارش کی وجہ سے، وہ بھی دھوپ میں پھیلائے، پھر موسم اچھا ہو گیا تھا وہاں پہ۔ دوسرے دن ہم روانہ ہوئے۔ اس کے ہل گاؤں کے ارد گرد سارے پہاڑ تھے، تو مزدوروں کو کھانے کے لیے کہا، ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد کہ آپ لوگ کھانا بنائیں، لنچ ہمیں دیں۔ انہوں نے اسی طرح لنچ بنایا۔ لنچ ہم نے اپنے اپنے ساتھ لیے، اور جو قریبی پہاڑ تھا اس پہ ہم روانہ ہوئے، نقشہ وغیرہ اپنے سارا سامان ساتھ لے کے، اسٹوڈنٹ میرے ساتھ 6 اسٹوڈنٹ ہم روانہ ہوئے۔ پہاڑ پر پہنچے، کام کرتے گئے، دوپہر کا کہیں پہ ہم بیٹھ کے ہم نے لنچ کیا، اور لنچ کرنے کے بعد پھر ہم نے اور کام کیا۔ اب ایگزیکٹ ٹائم مجھے یاد نہیں کہ کیا ٹائم تھا، کہ ہم ایک بڑے سی چٹان کے قریب کھڑے ہو گئے، اور میں آگے تھا اور میرے ارد گرد یہ 6 اسٹوڈنٹ تھے، اور میں نے ہتھوڑے سے اس چٹان پہ ضرب لگائی سیمپل لینے کے لیے۔ اتنے میں اسٹوڈنٹ نے شور مچایا، سر بھاگیں بھاگیں بھاگیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے کہا کیا بات ہے، سانپ نکل آیا؟ کہتے نہیں سر وہ مکھیاں ہیں۔ تو دیکھا تو شہد کی مکھیوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا، ارد گرد میں بھی بھاگا، شہد کی مکھیاں میرے اوپر، جنگلی پہاڑی مکھیاں تھیں بڑی بڑی، انہوں نے مجھے گھیرا، اور شرٹس میں، گریبان میں، بازوؤں میں، پینٹ کے نیچے پانچوں میں بھی، اگرچہ میں نے فیلڈ شوز پہنے ہوئے تھے لیکن پانچوں میں گھس گئی تھیں، اور سر کے اوپر، ماتھے کے اوپر کافی جگہوں پہ مجھے ڈسا۔ یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے ساتھ 1-2 مزدور بھی اسی جگہ سے ہم نے ساتھ لیے تھے، اور بری حالت میری ہو گئی۔ بس پھر میں نے کہا کہ ابھی تو اور کام نہیں ہو سکتا، اب واپس چلتے ہیں۔ میرا منہ بھی سوج گیا تھا، ہاتھ پاؤں بھی سوج گئے تھے۔ ہم روانہ ہوئے، لیکن راستے میں تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں جا رہا تھا۔ وہ مزدور بھی ساتھ تھے 2 اسٹوڈنٹ، کہہ رہے تھے کہ سر یہ مزدور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ سر صاحب جو ہے یہ چل نہیں سکے گا، اور ابھی اترائی ہے، کہیں اس کا پاؤں پھسل گیا تو یہ بچے گا نہیں۔ تو ہم جاتے ہیں، اور گاؤں سے 1-2 آدمی اور ساتھ لے کے ہم چارپائی لاتے ہیں، ان کو چارپائی پہ ڈال کے ہم نیچے لے جائیں گے۔ میں نے اسٹوڈنٹ کو کہا نہیں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جیالوجسٹ پہاڑ سے اتر نہیں سکا اور وہ چارپائی میں اس کو اتارا گیا۔ میں نے کہا یہ میری زندگی کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ ہوگا، میں اگر پھسل گیا مر گیا تو وہ مجھے منظور ہے، لیکن اس طرح چارپائی کے اوپر لے جانا مجھے منظور نہیں ہے۔ آپ بس میرے ساتھ ساتھ رہیں، اور اگر دیکھیں کہ میں کہیں پھسلنے لگا ہوں تو بس فوراً مجھے پکڑیں، میرے بازو پکڑیں۔ 2 اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ساتھ، باقی بھی ساتھ ساتھ، 1-2 پیچھے پیچھے میرے قریب اترتے رہے پہاڑ سے، میں بھی اترتا رہا آہستہ آہستہ۔ خدا کر کے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا، ہم پہاڑ سے اترے، اور بس مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا کہ ہم اسکول پہنچے کیمپ میں۔ اور جلدی سے انہوں نے چائے پلائی مجھے، جو ورکرز تھے، مزدور جو، اور مجھے ہوش نہیں رہا۔ یونیورسٹی سے جاتے وقت ہم نے ایک اپنے طور پہ ایک میڈیکل کٹ بنایا تھا،
ریڈی میڈ یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں ملتی تھیں۔ میں یونیورسٹی ہاسپیٹل میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ ہم اسی طرح فیلڈ ورک پہ جا رہے ہیں، تو مجھے میڈیکل کی کچھ دوائیاں لکھ دو ایمرجنسی، خاص کر زہریلی چیزوں کی، سانپ وغیرہ، بچھوؤں کی اور پیٹ خراب ہونے کی وغیرہ وغیرہ کی، تاکہ بازار سے لے کے ہم ایک میڈیکل کٹ بنا لیں۔ اس نے لکھ کے دی تھیں، وہ دوائیاں ہم نے خریدی تھی، وہ میڈیکل کٹ ہمارے پاس تھا۔ اس میں جو زہریلی چیزوں کے لیے دوائیاں تھیں وہ میں نے 1-2 گولیاں کھا لیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ تو سانپ وغیرہ کے لیے تھی، وہ شہد کی مکھیوں کے زہر کے لیے کوئی تریاک تھی یا نہیں تھیں، لیکن میں نے کھا لیں اور چائے پی کے کھانا کھائے بغیر بس میں لیٹ گیا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اور یہ 6 اسٹوڈنٹ اور مزدور میرے سرانے ارد گرد ساری رات بیٹھے رہے اور اس فکر میں تھے کہ پتہ نہیں میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ لیکن صبح کے وقت اذانوں کے ٹائم پہ شاید میری آنکھ کھلی، میں تھوڑا سا ہوش میں آیا، میں نے دیکھا لڑکوں نے بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے دعا پڑھی، شکر ہے سر آپ کو اللہ نے بچایا اور یہ تو معجزہ ہو گیا۔ بس میں پھر اٹھ کے بیٹھا رہا، سر میں سخت شدید درد بھی ہو رہا تھا۔ پھر میں نے کہا مجھے چائے پلاؤ، انہوں نے نوکروں نے چائے وغیرہ بنائی، چائے وغیرہ پی اور چائے پی کے پھر تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوا، بیٹھے رہے۔ لیکن میں نے ان کو کہا کہ آج بھی فیلڈ پہ نہیں جا سکتے، چھٹی کریں گے کیونکہ مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں چل سکوں گا۔ انشاءاللہ طبیعت ٹھیک رہی تو کل پھر فیلڈ پہ جاؤں گا۔ تو پھر اس دن میں نے آرام کیا اور آہستہ آہستہ پھر طبیعت ٹھیک ہوتی ہی گئی۔ شام تک پھر کافی تھا، میں پھر کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی کھانا کھایا، پھر میں اچھا فیل کر رہا تھا کافی۔ میں نے کہا کل انشاءاللہ جائیں گے فیلڈ ٹرپ پہ، اور یہاں سے جو دوسری طرف پہاڑ ہے اس پہ بھی جائیں گے اور 1-2 دن یہاں رہیں گے، اور پھر یہاں سے 2-3 دن کے بعد جو یہاں کا کام ہے وہ مکمل کر کے پھر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہی پروگرام تھا۔ دوسرے دن بھی پھر ہم وہاں سے کام کیا، شکر الحمدللہ کہ اور کوئی اس طرح کا کوئی ٹریجک واقعہ نہیں ہوا، کوئی خطرناک واقعہ نہیں ہوا، اور باقی 2-3 دن جو ہم نے وہاں گزارے، یا شاید زیادہ تھے، 4-5 دن تھے، اب یاد نہیں ہے، بہت آرام سے گزارے اور کام وہاں پہ مکمل کر کے نیکسٹ دن پھر ہم نے وہاں سے روانہ ہونا تھا۔ ایک اور گاؤں تھا، وہاں سے پیدل جانا تھا اور اس گاؤں کا نام تھا راجدواری۔ تو ہم نے پھر راجدواری جانا تھا اور وہاں پہ 4-5-6 دن اور کام کرنا تھا۔ تو انشاءاللہ ہل سے راجدواری اور اس سے آگے کے سفر کا انشاءاللہ وہ جو تفصیل ہے وہ اگلے ویڈیو میں بیان کروں گا۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر لیا کریں۔ خدا حافظ۔